उसके बाद आ जाए जी असल केस के ऊपर, जिसके ऊपर टाकरा हुआ रियाज हनीफ राई साहब जो हैं वकील, उनका और बेंच के 2-3 जजेस के दरमियान। मामला ये था कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनको डायरेक्ट चीफ जस्टिस पेशावर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने 100 से ज़्यादा जजेस को फारिग कर दिया था। हाई कोर्ट पूरी खाली हो गई थी बलूचिस्तान हाई कोर्ट, तो वहाँ पे वकील से डायरेक्ट चीफ जस्टिस बनाया गया था इनको, काजी फाइज ईसा साहब को। इसको चैलेंज किया गया था, सारे प्रोसेस को, इन सारी चीज़ों को रियाज हनीफ राई साहब की जानिब से। फिर ये दरख्वास्त साकिब निसार साहब के सामने लगी थी। उस वक्त बहुत दबाव बढ़ गया था, साकिब निसार साहब पे भी बहुत दबाव था और वकला तंजीमें खड़ी हो गई थी, और शरीफ खानदान, नून लीग, पीपल्स पार्टी, चोर, डाकू, लुटेरे और कुछ और जगहों से भी अंदर बैठे हुए लोग खड़े हो गए थे काजी के हक में। तो फिर वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी जो काजी फाइसा के खिलाफ थी साकिब निसार साहब ने। उसके ऊपर रिव्यू पेंडिंग था, तो ये रिव्यू आज लगा हुआ था। तो रियाज हनीफ राई साहब ने आकर कहा, जैसे रियाज हनीफ राई साहब आए रोस्टम पर, तो मुस्तरद तलाली साहब ने कहा कि अब तो उसकी जान छोड़ दो काजी की। मीडिया को भी कहा और रियाज हनीफ राई को भी कि अब तो उसकी जान छोड़ दो काजी की, अब तो वो चला गया है, बैक बाइटिंग ना करो। मतलब अब ये कौन सी बैक बाइटिंग है भाई, उसके खिलाफ एक केस है, और ये कौन सी बैक बाइटिंग है? ये हालात हैं, अब ये आईनी बेंच है माशाल्लाह। उसके बाद रियाज हनीफ राई साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी मुझे 5 मिनट आप सुन लें, और 5 मिनट आप सुन के आप बेशक मेरी दरख्वास्त मुस्तरद कर दीजिएगा, लेकिन 1 मिनट भी उसको आराम से नहीं सुना गया बेंच की तरफ से। कोई उसको उसके जो जिस तरीके से वो दलाइल देना चाहते थे नहीं देने दिए गए, गुस्सा किया गया, उसके ऊपर बरहमी किया गया, उसको थ्रेट किया गया, उसको कहा गया कि हम तुम्हारा केस पाकिस्तान बार कौंसिल को भेजेंगे, और थ्रेट किया गया। ये जजेस का कंडक्ट इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आप थ्रेट करें जो है वकला को। और ठीक है, आपकी जारी होगी काजी फाइसा के साथ, आपके ऊपर उसके एहसानात होंगे। नून लीग ने उसकी वजह से बेंच में, ये आईनी बेंच में कुछ जजेस को शामिल किया कि काजी की वो उनका एक था कि वो काजी की तरह के जज हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप किसी साइल को नहीं सुनेंगे। रियाज हनीफ राई ने कहा जनाब वो जजेस ये कह रहे थे कि अब तो ये मामला खत्म हो गया है, काजी रिटायर हो गया, और वैसे भी ये है वो है और फलां फलां, और आप इसके रिव्यू में बताएं फैसले में क्या ऐसी गलती है, तो रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। तो रियाज हनीफ राई ने कहा जी 40 साल बाद आपने भुट्टो केस में भी कहा था कि ये हुआ था वो हुआ था, और मज़ाहिर अकबर नकवी साहब मुस्ताफ़ी हो गए, तो उसके बावजूद उनके खिलाफ आपने कार्रवाई जारी रखी। तो यानी वो कहना ये चाह रहे थे कि काजी अगर रिटायर भी हो गया तो आप उसकी तकर्री को गैर आइनी गैर कानूनी करार दे सकते हैं। उसके बाद जमाल खान मुदखिल साहब उनको रोकते रहे, उन्होंने कहा आप फिर बोलें, हम फिर उठ के चले जाते हैं, आप बात करें। और रियाज हनीफ राई ने कहा कि जनाब मुझे ये कहा गया कि मैं एक डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सका बलूचिस्तान हुकूमत का, तो वो डॉक्यूमेंट, मैं कोई सरकारी अहदेदार तो नहीं हूँ, वो तो अदालत खुद मंगवा सकती थी और अदालत को मंगवाना चाहिए था। उसके बाद रियाज हनीफ राई ने कहा कि सुनना खुदा की सिफ्त है, और किसी भी साइल को सुनना उस साइल का सबसे बड़ा हक है, तो आप मुझे सुन तो लें कम अज़ कम, आप तो मुझे सुनने को तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा कि रियाज हनीफ राई ने कहा कि ये एक तयशुदा असूल है कि, और फेयर ट्रायल का तकाजा है कि वकील अपने हिसाब से दलाइल देगा और जजेस उसके दलाइल को सुनेंगे और फैसला जो मर्जी करें, लेकिन आप तो मुझे सुन ही नहीं रहे, और आप कहते हैं कि मैं आपकी मर्जी के से चलूं, लेकिन कानून, कायदा, ज़ाब्ता, असूल ये कहते हैं कि वकील अपनी तरीके से जिस तरीके से उसने तैयारी की है उसी तरीके से वो दलाइल देगा। मुस्तरद तलाली साहब ने कहा कि मुकदमा कानूनी कम और सियासी ज़्यादा लग रहा है, और केसेस में पर्सनल ना हुआ करें, और ये जो फोरम है जहाँ पे आप खड़े हैं ये सियासत के लिए नहीं है, और वही वो पहले उन्होंने बैक बैटिंग वाली बात कर दी थी। तो इस तरह से उन्होंने जनाब वो दरख्वास्त तो मुस्तरद कर दी रियाज हनीफ राई साहब की, नज़रसानी की, लेकिन जमाल खान मुदखिल साहब बहुत गुस्से में, ज़ाहिर है जमाल खान मुदखिल साहब का बड़ा करीबी कुर्बत थी उनके साथ, काजी साहब के साथ, और उसी कुर्बत में जिस तरह के फैसले उन्होंने किए वो आपके सामने। उन्होंने कहा कि जी मैं बेंच के हेड को कहूँगा कि वो पाकिस्तान बार कौंसिल के सामने इनका मामला भेजें और इनको जुर्माना भी करें। तो रियाज हनीफ राई ने कहा कि जी कुरान की एक आयत है जिसका उन्होंने मफहूम बताया कि हक़ को जानते वही हैं जो सुनते हैं, तो एक मफहूम उन्होंने कुरानी आयत को बताया, लेकिन उनको बात ही नहीं करने दी गई, तो वो मजीद उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी इनको डायरेक्ट चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा सकता था। काजी फाइज ईसा को इस्लामाबाद कोर्ट भी जब बनी थी तो इकबाल हमीद रहमान साहब को एक और अदालत से लाया गया था, तो यही होना चाहिए था कि मकबूल बाकिर साहब, ये जो भी जज सिंध हाई कोर्ट से था, उसको लाया जाता बलूचिस्तान हाई कोर्ट, उसको चीफ जस्टिस बनाया जाता और फिर वकला को जज बनाया जाता और इस तरह से किया जाता। काजी को जज बना देते लेकिन चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा सकता था। तो खैर ये हो गया मामला। अब मैं आगे जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ बाकी केसेस में जो है वो कौन कौन से केसेस है और क्या हुआ। मैंने आपको बता दिया कि माहौलियात वाले केसेस में 3 हफ्ते के लिए मुलतवी हो गए। सीरियल 2 पे भी माहौलियात के वाले से केस था, वो भी 3 हफ्ते के लिए मुलतवी हो गया। तीसरा नंबर पे जो केस था वो टेक्निकल बुनियादों पे मुस्तरद हो गया कि आप हाई कोर्ट में जाएं। चौथा केस जो है वो गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दिया गया। पाँचवां भी गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दिया गया। छठा भी गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दिया गया, यानी जिनकी तकरीरें चैलेंज हुई थी वो या तो फौत हो गए या आप रिटायर हो गए।
7واں کیس جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جو ہے وہ حوالے سے تھا، ایک کہ پالیسی جو ہے یہ کیا ہے کہ انڈسٹریل ایریا میں کم ہوگی، ریزیڈینشیل ایریا میں زیادہ ہوگی، اس تفریق کے اوپر اس طرح کا کوئی ایشو تھا، اس پہ بھی عدالت نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت پالیسی بنائے، وہ بنائے گی، کسی کو اعتراض ہے تو ہائی کورٹ جائیں، وہ بھی درخواست مسترد ہو گئی۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کی تقرری کی نظرثانی درخواست وہ بھی مسترد ہو گئی، اور ایک کیس وفاق نے نظرثانی درخواست جو عمر بندیال صاحب کا فیصلہ تھا اس کے اوپر ریویو تھا کہ جو ایک کچھ سپریم کورٹ کے انٹرنل معاملات کے حوالے سے رولز بنائے گئے تھے، اور یہ بلکہ نہیں وہ کیا گیا تھا کہ ریویو میں انہوں نے کہا تھا کہ بڑا بینچ ہوگا، وہ ایک قانون سازی کو سپریم کورٹ نے آئین سے متصادم قرار دیا تھا، اس کے اوپر ریویو تھا، تو پھر اس پہ محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ اگر آپ اس پہ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، جس طرح سے آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے پھر درخواست وفاق نے عامر رحمان صاحب نے واپس لے لی۔ سیریل نمبر 10 پہ جو کیس تھا اس میں کامران مرتضیٰ صاحب کوئٹہ سے پیش ہوئے، ان کو تاریخ مل گئی ہے کہ آپ اگلی سماعت میں آئیں اور اسلام آباد میں دلائل دیں۔ 11ویں نمبر پہ جو کیس تھا وہ غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر نمٹا دیا گیا۔ کیس نمبر 12 جو ہے وہ عارف علوی صاحب کو صدارت سے ہٹانے کا کیس تھا، یہ درخواست مسترد نہیں ہوئی بلکہ اس میں نوٹس سرو نہیں ہوا تھا، تو آپ کہا گیا کہ نوٹس دوبارہ سرو کریں۔ اور 13ویں نمبر کا جو کیس تھا وہ بھی انفریکچوس ہوا، غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر نمٹا دیا گیا۔ 14ویں نمبر کا جو کیس تھا اس میں کوئی پیش ہی نہیں ہوا۔ 15ویں نمبر والا جو کیس ہے وہ ایچ ای سی کے خلاف تھا کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کی وہ ڈگریاں اٹیسٹ نہیں کر رہے، وہ بھی ٹیکنیکل بنیادوں پہ مسترد کر کے کہا گیا کہ آپ جائیں جناب ہائی کورٹس میں جائیں۔ اور 16ویں نمبر کا جو کیس ہے اس میں درخواست بھی مسترد ہوئی اور جرمانہ بھی ہوا۔ یہ ایک شہری تھے جن کا نام تھا ملک مشتاق حسین عوان، ان کی بڑی زبردست درخواست تھی، بڑی زبردست استدعا تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ جس کے بھی بیرون ملک اثاثے اور جائیدادیں اس کو الیکشن لڑنے سے روکا جائے، اور 2024 کا الیکشن جن ایسے لوگوں نے لڑا ہے کہ ان کے بیرون ملک اثاثے اور جائیدادیں ہیں تو ان کو جو ہے وہ نااہل قرار دیا جائے، تو ان کو جرمانہ بھی کیا گیا۔ پھر وہ بیٹھے تو ان کو ایک وکیل صاحب نے کہا کہ آپ کو تو جرمانہ بھی ہو گیا، تو وہ ایک عام شہری اور بڑے سنسیئر شہری، محب وطن شہری، جو اس کے دل میں درد تھا پاکستان کا، وہ اٹھ کے بیچارہ روسٹم پر آیا یہ کہنے کے لیے کہ جناب یہ آپ جرمانہ تو میرے پہ نہ لگائیں۔ تو مندوخیل صاحب بھی ناراض ہو گئے، چلے جاؤ ادھر سے، یہ کرو وہ کرو، سیکورٹی کو بلائیں، اس کو نکالیں ادھر سے۔ کوئی خدا کا خوف کریں، ایک شہری پاکستان کی محبت میں آ گیا، اپنے ملک، اپنی وطن، اپنی دھرتی کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، آپ اس کو اب دھکے دے کے عدالتوں سے نکالیں گے، آپ تھریٹ کریں گے اس کو؟ آپ مطلب ٹھیک ہے نون لیگ سے کسی کی محبت ہو سکتی ہے، اس نظام سے کسی کی محبت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ تھریٹ کریں لوگوں کو، اور آپ مطلب آپ ججز بھی بندوقی نوک پہ عدالتیں چلائیں گے۔ یہ بڑا افسوسناک تھا۔ بہرحال اس کے بعد اسی کیس میں مندوخیل صاحب نے کہا کہ قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر قانونی غیر ملکی اکاؤنٹس اور اثاثوں کے حوالے سے قانون سازی کیسے کر سکتا ہے۔ محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ اس درخواست میں کوئی قانونی بات نہیں ہے، اور مشتاق عوان صاحب نے یہ کہا کہ میرا موقف ہے کہ غیر ملکی اثاثوں رکھنے والے اور بینک اکاؤنٹس رکھنے والوں کو الیکشن کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ اس معاملے پر قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ جی بالکل وہی کریں گے جو چور ڈاکو اور لٹیرے ہیں، فارم 47 والے جو چور ڈاکو لٹیرے جنہوں نے سارا کچھ لوٹ کے باہر رکھا ہے، وہ یہ قانون سازی کریں گے کہ جس کا باہر سارا کچھ پڑا ہے وہ پاکستان میں الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، آئینی بینچ ہے نا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مندوخیل صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا ہم نہیں کہہ سکتے۔ امین الدین خان صاحب نے کہا کہ قانون سازی کے لیے جو درخواست گزار ہے یہ اپنے علاقے کے ایم این اے کو کہے اور وہ اس کے حوالے سے وہاں پہ پارلیمنٹ میں اقدامات کرے۔ تو 17ویں نمبر پر جو کیس تھا وہ ان کا تھا محمود اختر نقوی صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری عہدوں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ غیر ملکی خواتین سے شادیوں سے ان کو روکا جائے، ان کی درخواست مسترد ہوئی، ان کو جرمانہ ہوا۔ 18 نمبر پہ بھی ان کا کیس تھا کہ پی ڈی ایم دور میں جو قانون سازی ہوئی ہے وہ غلط طریقے سے ہوئی، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، یہ درخواست بھی مسترد ہوئی ہے اور ان کو بھی جرمانہ ہوا۔ انہوں نے بینچ کو اپنے حق میں کرنے کے لیے کہا جی میں نے تو 26ویں آئین کی ترمیم کے حق میں ایک پٹیشن ڈالی ہوئی ہے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو انہیں پتہ ہے کہ اس بینچ میں شامل 3 ججز جو تھے، 3-4 ججز، وہ عمران خان سے کتنا بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ جو عمران خان کے خلاف کیس چل رہا ہے نا 190 ملین پاؤنڈ والا، وہ بھی میں لے کے گیا تھا، میں لے کے آیا تھا، وہ بھی میرے کیس کی وجہ سے چل رہا ہے کیس۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ حالت یہ ہے کہ وکیل جو ہیں یا درخواست گزار جو ہیں یہ ان ججز کو یہ کہہ کر اپنے حق میں کریں گے کہ میں عمران خان کا دشمن ہوں اور آپ بھی عمران خان کے دشمن ہیں، تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، ہم دونوں عمران خان کے دشمن ہیں، تو میرا تو آپ مہربانی کریں نا۔ تو بہرحال اینڈ میں آپ کو بتا دوں کہ جمال خان مندوخیل صاحب جو ہیں وہ انہوں نے محمود اختر نقوی کے معاملے میں بھی یہی کہا کہ یہ معاملات جو ہیں وہ دیکھنے ہیں، پارلیمنٹ نے دیکھنے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم کیسے کسی کو سرکاری ملازم کو غیر ملکی سے خاتون سے شادی سے روک سکتے ہیں، تو اگر قانون موجود ہے تو بتا دیں۔ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا مسرت لائل صاحب نے کہ اگر
قرآن مجید میں کہیں منع کیا گیا تو وہ آپ بتا دیں, کسی صورت میں منع کیا گیا تو وہ بتا دیں. تو بہرحال یہ ہے آج کا احوال. ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو گئی ہے, لیکن آپ کو بتانا ضروری تھا کہ کس کس طرح کے ماشاءاللہ آج کارنامے ہوئے ہیں آئینی بینچ میں. اور آئینی بینچ نے 18 وہ کیسز سنے ہیں جس میں سے ایک بھی پاکستان کے لیے نہیں تھا, پاکستانیوں کے لیے نہیں تھا. صرف انہوں نے مطلب کوئی غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پہ نپٹا دیا, تو کوئی ٹیکنیکل بنیاد پہ نپٹا دیا. ایک طرف انہوں نے 18 کیسز سنے اور دوسری طرف 140 کیسز جو ہیں وہ ریلسٹ ہو گئے, ایڈجرن ہو گئے, جو سال 1.5 اور 2 سال بعد لوگوں کے کیس لگے تھے. تو یہ ہے جسٹس جائیہ آفریدی کی سپریم کورٹ. اس لیے میں نے آج یہ کہا تھا کہ جسٹس جائیہ آفریدی صاحب کے حوالے سے آج کو پریس ریلیز آئی, جس کو میں تو رپورٹ ہی نہیں کر رہا اور نہ رپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ جی نظام انصاف میں کوئی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. کیا آپ بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں؟ میں تو انشاءاللہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ جائیہ آفریدی صاحب کی جو اس طرح کے بیانات آئیں گے یا ان کی پریس ریلیزیں آئیں گی کہ نظام انصاف میں بہتری کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں, میں تو کم از کم اس کو رپورٹ نہیں کروں گا. یہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہے اور نہ وہ میں سمجھتا ہوں رپورٹ کرنا چاہیے. جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری کے نون لیگ کے خلاف دیے گئے بیانات کو سیریس نہیں لینا چاہیے اور رپورٹ نہیں کرنا چاہیے, اسی طرح سے جائیہ آفریدی صاحب کے جو ایسے بیانات یا پریس ریلیزیں ہیں جو نظام انصاف میں بہتری کے ان کے دعوے ہیں, میں تو کم از کم اس کو رپورٹ نہیں کروں گا. وہ واقعہ ضیاء ہے جب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور آپ نے حکومت کے سامنے سرنڈر کر دیا, اور سہولت کاری ایک طرح سے وکلا کہتے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں حکومت کی, کہ جس طرح سے آپ نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا کر حکومت کو موقع فراہم کیا آئینی بینچ بنانے کا, اور آپ نے پھر 31 اکتوبر کو جو فیصلہ ہے منیب اختر صاحب کا اور منصور علی شاہ صاحب کا کہ فل کورٹ بٹھائی جائے 26ویں آئینی ترمیم پہ, آپ نے نہیں بٹھائی. تو اس کے بعد پھر نظام انصاف میں بہتری کی باتیں تو ایک افسانہ ہی ہیں, ایک ڈرامہ ہی ہیں. تو اس لیے کم از کم میں تو اس کو رپورٹ نہیں کروں گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ. اللہ کی مدد سے چودھری یاسر محمود کی عدالت سے بھی مجھے بری قرار دے دیا گیا بلاول اور آصف زرداری کے کیس میں, اور میں جناب سردار رازق صاحب کا, جناب سردار مسرور صاحب کا اور بیٹی آمنہ ایڈوکیٹ صاحبہ کا اور سارے لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے میرا یہ کیس لڑا. اب صرف 14 کیس دہشت گردی عدالت کے رہ گئے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالی انصاف ملے گا. اور اس طرح کے 3700 کیسوں میں سردار مصروف نے اور آمنہ بیٹی نے اور ان کے دوسرے لوگوں نے 3700 لوگوں کی اسلام آباد میں ضمانت ہوئی ہے. راول پنڈی کا میں 14 کو 16 کو وہاں کیس ہے, وہاں بتاؤں گا کتنے لوگ ہیں. اور آج جو بلاول نے بیان دیا ہے کہ جناب ہماری بات سنی نہیں جا رہی, آپ کی بات سن کون رہا ہے؟ اور اگر نون اور پیپلز پارٹی میں فرق یا دوریاں ہوتی ہیں تو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان سے جو کچھ لینا تھا لے لیا گیا ہے, ان کا جوس نکال لیا گیا ہے. یہ اب بھوسے کا ڈھیر ہیں, یہ ٹیشو پیپر ہیں, کوئی ان کی طرف نہیں دیکھ رہا. اور خود کہہ رہے ہیں ہمیں انڈے پڑ رہے ہیں. وہ ایشین ٹائیگر کہتا ہے ہمیں انڈے اور گندے انڈے اور ٹماٹر پڑ رہے ہیں. اور آپ کو کیا لوگ عزت دیں گے کہ سارے پاکستان کی پڑھی لکھی کمیونٹی آپ سے نفرت کرتی ہے, دکاندار نفرت کرتا ہے, اسٹوڈنٹس نفرت کرتے ہیں. نفرت کا نشان ہے آپ دونوں پارٹیاں. اور میں آپ کو یقین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 14 کے 14 کیسز جو ابھی میرے پہ باقی ہیں, میں یہاں موجود ہی نہیں تھا. میں جب آیا تو یہ واقعہ ہوا, لیکن کوئی بات نہیں. لیکن میں نے آج جج صاحب کو کہا کہ ہمارے گھروں سے جو سامان لے گئے ہیں وہ برائے مہربانی واپس کر دیں. ہم نے ہائی کورٹ میں رٹ کی ہوئی ہے. اور اب انشاءاللہ تعالی 16 تاریخ کو دہشت گردی کی عدالت میں اور 18 تاریخ کو بھی دہشت گردی کی عدالت میں 14 کیسوں کی سماعت شروع ہے. اللہ اس میں بھی بہتری کرے گا. شیخ صاحب علی میر صاحب یا عمران خان صاحب نے 24 نومبر کی تاریخ کی ہے, کیا سمجھتے ہیں حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں جی, سوائے اس کے کہ ورکروں کو پکڑے گی, گھروں پہ ریڈ ہوں گے, اور مجھ سے تو انہوں نے خاموشی سے خفیہ کیونکہ آج کل خفیہ زیادہ ہے, یہ کہا تھا کہ آپ کا سامان واپس کر دیں گے. نہ میری گھڑیاں واپس ہوئی ہیں, نہ میرا کمپیوٹر واپس ہوا ہے, نہ میری گاڑیوں کے سامان واپس ہوئے ہیں. اور میں نے ہائی کورٹ میں رٹ کی ہوئی ہے, دیکھیں کس دن لگتی ہے. یہ 4 جگہ پہ کیس کیا ہوا تھا. موچ کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے, لس بیلا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے, مری میں نے دیکھا ہوا تھا, اور آج یہ کیس تھا. اس طرح ایک کیس کو 4 جگہ مجھے دوڑ لگوائی گئی. اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ان پارٹیوں کا کوئی پرسان حال نہیں, ان پارٹیوں کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا.
یہ نفرت کا نشان بن چکے ہیں، اور یہ نہ ہو کوئی ایسا دن آئے کہ یہ قومی حکومت بننے پہ مجبور ہو جائیں حالات۔ میں حالات کو اتنا خراب ہوتے دیکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ قومی حکومت بھی وجود میں آ جائے، کیونکہ جن لوگوں نے ان سے جتنا کام لینا تھا وہ گولی اندر اور چوہا جلندر ہو گیا ہے، ان کا کام پورا ہو گیا ہے، یہ جائیں اور مزے کریں۔ شیخ صاحب یہ بتا دیں، آپ کو کھیل سے بھی دلچسپی ہے، بھارت چیمپئن ٹرافی میں نہیں شرکت کر رہا، اب بتائیں۔ بھارت نہیں کر رہا تو نہ کرے، لعنت بھیجو اس پہ۔ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو غزہ میں ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں ہو رہا ہے، اس میں بھارت کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ اور بھارت جو ہے وہ ہمارے دشمنوں سے ملا ہوا ہے۔ یہ نواز شریف ہی ہے جو بھارت کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتا ہے اور پگڑیاں بدلتا ہے اور ساڑیاں بدلتے ہیں۔ پاکستان کا بچہ بچہ بھارت کے ساتھ، اور جو کچھ آج منی پور میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بیان جاری نہیں ہوا۔ مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں بنگلہ دیش سے اب بہتر تعلقات کرنے چاہیے۔ اور چین کا امبیسڈر آپ سے خفا ہے، آپ نے اس کی بےزتی کی ہے، آپ امریکن امبیسڈر کی نہیں کر سکتے، اس کی ہدایت پہ کام کرتے ہیں اور چین کے امبیسڈر کا دل دکھاتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہاں اپنے کیس ختم کروانے تھے اور یہاں سے رفو چکر ہونا تھا۔ آپ نے اپنے کیس ختم کرائے اور آپ دال فی عین ہو گئے ہیں پاکستان سے۔ شیخ صاحب، پنجاب اسمبلی میں انکم ٹیکس جو بل منظور ہوئے کسانوں پر، کیا یہ اور بوجھ نہیں ڈالا جا رہا؟ کسانوں پر 26 سے 2800 روپے ان کی گندم آ گئی بکی ہے، گندم لوگ لگا نہیں رہے۔ یہ ایک ایسی حکمران پارٹی ہے جو IMF کے شکنجے میں ہے۔ دعا کرو، یہ صحافیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو بتائیں کہ یہ IMF کے ساتھ کون سا کھیل اب اور کھیلنا چاہتے ہیں۔ نہ بچوں کی فیس دی جا رہی ہے، نہ چولہا جل رہا ہے، نہ مکان کا کرایہ دیا جا رہا ہے، نہ گیس کا بل دیا جا رہا ہے۔ مہنگائی کا طوفان ہے، اور جو سرکاری نوکریاں خالی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہیں، اور IMF کا کیا قہر نازل ہوگا ابھی غریب عوام پر، یہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔